बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल और उसकी इनायत और करम से इस वक्त प्रोग्राम ज़ौक़ कुरान और अक़ीदा आखरत के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अक़ीदा आखरत का ये पहलू कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत लाएगा, बर्पा करेगा और इंसानों के आमाल नामे का पूरा रिकॉर्ड अल्लाह ताला के पास है और वो जमा हो रहा है और उसी रिकॉर्ड के मुताबिक तन्हा अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़ैसला फ़रमाएगा। क़यामत के लाने का ताल्लुक़, कायम करने का ताल्लुक़, इआदा का ताल्लुक़ उसकी कुदरत के साथ है और हिसाब किताब और रिकॉर्ड और उनको जज़ा सज़ा देना उनके उन अमाल नामे के मुताबिक उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के इल्म के साथ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बात को जानता है कि किसने क्या किया है और ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी शान है। नुज़ूल कुरान के वक़्त जो कौम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातिब थी, जो अव्वलीन मुखातिब थे, उनका अल्लाह ताला के बारे में एक बहुत गलत किस्म का अक़ीदा था कि अल्लाह ताला ये ना यहाँ कर सकता है तन्हा और ना वो क़यामत को कायम कर सकता है। तो जब हम क़यामत की तैयारी कहते हैं तो क़यामत की तैयारी का पहला मतलब ये है कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है अल्लाह ताला के हुक्म से उस पर ईमान लाया जाए। और ईमान लाने के मेन 3 मराहिल हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और आखिरत पर। चूँकि इस वक्त मैं अक़ीदा आखिरत आपके सामने बयान कर रहा हूँ जो कुरान के अंदर बड़ी तफसील से इसको बयान किया गया है। मुख्तलिफ़ आयात से मैंने इस अक़ीदे की वजाहत आपके सामने तर्जमा उसका पढ़ा है। आज मैं जो लफ्ज़ यरजिऊन है और ला यरजिऊन और इसके कई उसलूब हैं। लअल्लहुम यरजिऊन कि अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है और इन लोगों का ये अक़ीदा है वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन। फ़िरऔन, उसके साथी और उस कौम का ये ख़्याल था कि हमने अल्लाह के हुज़ूर नहीं लौट कर जाना। जब उनका उमम साबिक़ा का और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के कुफ़ार व मुशरिकीन का ये ख़्याल था कि हमने अल्लाह के हुज़ूर लौट कर नहीं जाना, उसके पास हाज़िर नहीं होना, और वो उनका ख़्याल था बल हुम बिलिक़ाए रब्बिहिम काफ़िरून, अल्लाह ताला से मुलाकात करने का और अल्लाह के हुज़ूर होने का उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। उस इनकार के उसकी कई जहतें हैं जिस पर मैं मुसलसल गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ। ये लफ्ज़ जो है ये सूरह यासीन में भी आया है और कई मरतबा आया है और यासीन इसी लफ्ज़ पर ख़त्म होती है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलाकूतु कुल्लि शैइन व इलैही तुरजाऊन। तो जो यासीन सूरह मुबारका है ये वो सूरह मुबारका है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत मशहूर सूरत है और उसके मशहूर होने का एक सबब ये भी है कि इसका इंसान की मौत के साथ ताल्लुक़ है। जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तो उसके करीब सूरह यासीन पढ़ी जाती है
اس لیے سورہ یاسین کا ایک سبب وہ بھی ہے، اور اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ سبب بھی ہے۔ اور دنیا کے اندر فزیکلی جو ہمیں بہت سی مشکلات آتی ہیں، ان کے لیے اس سورہ مبارکہ کو اس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، اور آنے والے وقت میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان صورت ہے، اور اس کے اندر جو موضوع ہے وہ اس کا مین جو ٹاپک ہے وہ آخرت ہی ہے۔ جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کے دو رخ ہیں، توحید کے دو رخ ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے، اور پھر اس کے دو رخ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ تو قیامت کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا ہے، اس کا علیم ہونا ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کا ایک پرپس ہے، ایک سکیم ہے، ایک پروگرام ہے، اور اس نے ایک مقام پر جا کر اس دنیا نے اینڈ ہونا ہے، آگے پھر دوسری دنیا شروع ہونی ہے، اور خاص کر انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز داخل فرمائی جسے اسے اپنی روح قرار دیا ہے، اس کو اس قدر شرف عطا فرمایا اس روح کو کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اسے فرمایا کہ وہ میری روح ہے، اور اس چیز کو فنا نہیں، اس کو موت نہیں۔ ہاں، موت کا ذائقہ ہے، چکھنا ہے، اور موت کے ذائقے کے بعد پھر اس نے آگے جانا ہے۔ اور انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنے ہیں کہ اس کا لمبا سفر ہے، کہ وہ ایسے کام کرے کہ اس کے اندر پیٹرول پڑ جائے جس سے اس لمبا سفر کرنے کے کو وہ قابل ہو جائے۔ ہمارے جو نومسلم دوست ہیں، بچے بچیاں ہیں، وہ بڑا اچھا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اسلامی اقدار ہیں، اسلامک ویلیوز جو ہیں، ان کو ماننے کا پرپس اور ان کے وہ جو متعلقہ عمل کے متعلق کام کرنے والے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب دوسری جگہ پر جائے گا تو وہ زندگی یہاں سے مختلف ہوگی، اور اگر اس نے اعتقادی اور حسنات کو اکٹھا کیا ہوگا تو وہاں جا کر وہ سروائیو کرنے کے قابل ہوگا، وہاں وہ لیو کر سکے گا، اور وہ لگژری لائف وہاں پر رہ سکے گا۔ اگر نہیں ایسا نہیں کیا تو پھر وہاں سے جو ملنے والی نعمتیں ہیں، وہاں سے ملنے والی جو فیسیلیٹیز ہیں، وہ ان سے دور رہے گا، وہ ان کو نہیں پا سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے انسان کو اسی کے لیے تیار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جانے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اور معرفت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کے علم اور اس کی قدرت سے آگاہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جو آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، مگر عبادت کیوں کریں؟ پہلے تو عبادت کا استحقاق جو ہے وہ انسان جانے اور سمجھے، اور وہ اسے عبادت کے قابل سمجھے، پھر وہ عبادت کرے گا۔ تو پہلے تو معرفت کا مرحلہ ہے، اس لیے بہت سے اہل علم نے یعبدون کا ترجمہ یعرفون کیا ہے،
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور ان کو کرنی چاہیے۔ جب تک وہ معرفت نہیں ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کیسے قابل ہوں گے؟ یہ تو اس کا پہلا معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے یہ کہ تخلیق انسانیت اور تخلیق جنات کا جو پرپس اور مقصد ہے وہ ہے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانے، پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اور جس مقام پر یہ آیت آئی ہے وہاں پر نہ روزوں کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ نوافل کا ذکر ہے، نہ دروشی پڑھنے کا ذکر ہے، نہ تسبیحات کا ذکر ہے، بلکہ وہ جو قطع ہے جہاں پر یہ آیت آئی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ تم پہچانو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کے علم کو۔ اور پھر جنہوں نے اس کو نہیں پہچانا، تاریخی حوالوں سے ان کا حال جو ہوا وہ انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پر بتائی گئی۔ تو قرآن کریم کے اندر بڑی ہی وسعت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقام سورہ یاسین کا بھی ہے، اور یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمایا، تاریخی حوالے سے بھی بیان فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں رجل یاسین، وہ یاسین والا بندہ۔ اس نے بھی اپنی تقریر کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، مختصر مگر بہت ہی جامع معنی۔ اس نے بھی اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کا ذکر فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں آمد ہے اس کا بھی مقصد بتایا کہ آپ کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ یاسین کے ساتھ آپ کا ذکر فرما کر، آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرما کر، اور اس وقت کے جو لوگ اکھڑ طبیعت کے تھے، اناد اور ان کی ایگو بڑی تھی، اور وہ جاننا نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو ماننا ہے، ماننے سے پہلے جاننا ہے، جیسے عبادت سے پہلے معرفت ہے۔ ویسے یہ میں عبادت کا لفظ اس معنی میں کہہ رہا ہوں، پچھلے پروگرام میں نے اس کے اوپر عرض کیا تھا کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے تو عموماً استثناء کے سوا وہاں اعتقادی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ اب وہ جو ایگو ان کا تھا کہ تکبر تھا، سرکشی تھی اور اکھڑ پن تھا ان کا، اور وہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو اپنے سے اعلیٰ مان لیں گے تو یہ تو ہماری توہین ہو جائے گی۔ اس تکبر کی وجہ سے جب انہوں نے انکار کیا تو پھر جو ان کا حال ہونا تھا وہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کا بیان فرمایا تو ان آیتوں کے اندر یاسین کی ابتدا میں ان کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے اپنی حالت ایسے کر لی جیسے ان کے سامنے ایک دیوار بن گئی ہے، آڑ بن گئی ہے، اور اس آڑ نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ آگے پیچھے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی گویا کہ انہوں نے اپنے اندر قوت ختم کر لی ہے، اور ان کی گردنیں ایسے اکڑی ہوئی ہیں جیسے کہتے ہیں نا اس کی گردن میں سریا۔ وہ ہمارے ایک شاہ صاحب سے وہ بڑے ناز میں کہا کرتے تھے، ان کی نیت نہیں ماڑی تھی، وہ کہا کرتے تھے میری گردن میں، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا میں نام نہیں ذکر کرتا، ویسے میں ان کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایک بات ایسی ہے ان کا ذکر نام نہ لینا مناسب ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عروج دیا ہے، لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں، میری گردن میں سریا نہیں، میری گردن میں گارڈر ہے۔
تو وہ مزاحاً یہ بات کرتے تھے، تو ان کی گردنوں میں گویا کہ سریے ہیں، گارڈر ہیں کہ حق اور حقیقت کے سامنے ان کی گردنیں جھکنا نہیں چاہتی. یہ ان کی حالت ہے. اور پھر انہوں نے اپنی حالت ایسے بنا لی، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو جو بدر میں بعد میں ہلاک ہو گئے، ایسی بنا لی کہ ان کو کچھ کہنا نہ کہنا برابر ہو کر رہ گیا. اور پھر ان کا حال بدر میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ بیان ہے ابتدا میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا ذکر فرمایا اور جو ان کے شبہات تھے ان کے ازالے فرمائے، تو ان کے شبہات یہ تھے کون زندہ کرے گا، کیسے ہوگا، اللہ کیسے کرے گا، اس کے پاس کوئی ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ ہم نے کیا 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 ہے، کیسے وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. پہلے انسانوں کی ایک قسم بیان ہو چکی ہے، اور اس آیت سے پہلے جن کا ایگو اور وہ مفاد عاجلہ کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے ان کی گردن میں گارڈر آ گیا بقول شاہ صاحب کے، اور وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی گردن میں سریہ ہے، گارڈر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر کہا جائے نا کہ آگے خطرناک جگہ ہے، ذرا بچ بچا کے چلنا، تو وہ بات سن لیتے ہیں. وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ پہلے گریں اور پھر وہ اس بات کو مانیں. نہیں، وہ گرنے سے پہلے ہی اس بات کو سن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ محتاط ہو جاتے ہیں. اس کے لیے لفظ آیا ہے خشی الرحمن. اب جو ترجمہ ہے میرے سامنے، اس میں کیا لکھا ہے کہ ڈرا سکتے ہیں. اس کا معنی ڈرانا ہے، اور وہ غلط معنی نہیں ہے. خشیہ کا معنی ڈرانا ہے. ڈرانے کا ایک مطلب نیگیٹو ہے کہ ایسے ہی کسی کو ڈرا دیا، یہ یہاں مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی آنے والے خطرے سے کسی کو آگاہ کرنا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور وہ جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ فوراً اسی وقت نہیں آتا. اس کے لیے اب جو سائیکالوجسٹ قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن نے رزلٹس بتائے ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ استثنائی صورتیں تو ہوتی ہیں کہ کوئی فوراً ہو جائے، کہ وہ کچھ ایسا بھی ہو جائے، لیکن قرآن ایک لانگ ٹرم کی بات کرتا ہے. تو وہ یکدم کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک آہستہ آہستہ وہ ایک چیز جو ہے وہ وہاں تک وہ پہنچتی ہے، تو اس کا اثر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، کسان کی قرآن باتیں بہت ارشاد فرماتا ہے، ان کی مثالیں بہت دیتا ہے کہ آپ نے ایک دانہ بویا ہے اور اس کا رزلٹ، نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ روٹی کھانا. تو اب روٹی کھانا اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا مقصود ہے، یہ اس کا مشہود ہے. لیکن یہ یکدم تو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے. اور وہ دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک وقت کے بعد وہ اس سٹیج پر آتا ہے کہ جس سے اس کی روٹی پکتی ہے. لیکن اس دوران بھی اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ نے بو دیا ہے، دانے بو دیے ہیں، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو وقت پر پانی ملنا چاہیے. اگر وقت پر پانی نہ ملے
تو وہ جو پودا لگایا ہوا ہوتا ہے یا دانہ، وہ اسی وقت خشک ہو کے سڑ نہیں جاتا، یا پودا کہہ لیں، پودا لگایا پانی نہ دیں تو اسی وقت وہ خشک نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پانی نہ دیا جائے تو خشک ہو جائے گا اور پھر اس کی ختم ہو جائے گا وہ۔ اب وہ جس کسان نے یا مالی نے پودا لگایا ہے، اس کو نا اس کا ایک احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے پانی نہ دیا تو یہ وقت آئے گا کہ یہ خشک ہو جائے گا، اور اس کا وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جو مالی کو یا کسان کو خیال ہے نا، اگر میں نے پانی نہ دیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، پودا خشک ہو جائے گا، اگر میں نے پانی نہ دیا تو یہ دانہ اگے گا نہیں، وہ جو میں نے اپنے ذہن میں پرپس ایک بنایا ہے کہ اس کی میں نے روٹی کھانی ہے، وہ روٹی نہیں آئے گی، بھوکے مر جائیں گے۔ وہ جو احساس ہے نا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو، وہ تو کے بعد جو ہوتا ہے نا، عرب اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ اس پر میں نے جب سورہ البینہ کا ترجمہ کیا تھا، وہاں پر وہ لفظ آخر میں آتا ہے ذالک لمن خشی ربہ۔ اس وقت میں نے ابن منظور افریقی سے، مجد الدین فیروز آبادی سے، امام راغب اصفہانی سے، ان کے حوالے وہ میں نے پڑھ دیے تھے کہ خشیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ 2 یا 3 غالباً میں نے اس کے اوپر پروگرام کیے تھے۔ خشیہ کا معنی محض ڈرانا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے بچوں کو جو یہ پڑھایا جاتا ہے یہاں نرسری سے لے کر ریسیپشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اس میں ایک ہی ٹاپک سب سے زیادہ ہوتا ہے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، کیونکہ ایک خوف ایسی چیز ہے جو انسان کی پوٹینشلز کو، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے وہ خوف کا معنی، اور مسلم جو مومن ہے اس کی تو شان ہی یہ بتائی گئی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہ جو آیت جہاں یہ خشیہ کا لفظ آیا ہے، انما اتبع ذکر، جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا، اور اس سے پہلے آیا ہے انذرتہم، تو وہاں انذار آیا ہے اور یہاں خشیہ آیا ہے۔ اور انذار کا معنی بھی یہ ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد تم اس میں گر سکتے ہو، یا کچھ دیر کے بعد تمہیں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے نتیجے کی طرف پہنچتی ہیں، وہ یکدم کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی، وہ چونکہ اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے تو دیکھیں الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ رب ہے نا، رب ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہے جیسے چیزوں کے نتیجے فوراً نہیں ہو جاتے، اپنے پروگرام کے مطابق جا کر ان کا نتیجہ نکلتا ہے، اس یونیورس کا، اس جہان کا نتیجہ آخرت ہے۔ جیسے ایک بیج بونے کے بعد اس کو بڑے ہونے تک کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی، یہ جہان ہے، اس دنیا کے اندر چلنا ہے اور پھر آ کر جا کر اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور جو ہے نا سمجھدار بندے، سمجھدار میں کہہ رہا ہوں کہ سمع بصر فؤاد کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں، اور پھر وہ انبیاء علیہ السلام کی بات کا دھیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے وہ قرآن کریم کی آیات، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بہت سے انگریز لڑکے لڑکیاں مجھے ملے ہیں، زندگی میں ملتے ہیں اب بھی، اب تو خیر میرا ملنا جلنا اتنا نہیں رہا، اور وہ ان میں سے بہت مجھے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس گڈ جاب ہے، گڈ گھر ہے،
یعنی وہ جو ہماری ایک لینگویج ہوتی ہے نا، اچھی کار، اچھا کھانا، اچھا پینا، یہ ہو تو بس ٹھیک ہے۔ اس کا میں ساری کا ترجمہ کیا کرتا ہوں بلز، وہ کہتے ہیں بلز پے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، وائی آئی ایم ہیئر، واٹ از مائی لائف پرپس۔ یعنی وہ بلز پورے ہو رہے ہیں، فزیکل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں، مگر ایک ان کے اندر سپارک ہے جو ان کو سوچنے کے لیے کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، بس یہی زندگی ہے، کھا لیا پی لیا اور سو گئے بس۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا کچھ اور۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے بھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، مگر ان کے اندر ایک کیفیت جو ہے نا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے اندر یہ کیفیت ہے، وہ سپارک ہے جن کے اندر، اور وہ کیفیت جن کے اندر ہے نا، اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میرے حبیب، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈ کر لیا، اور ایک وہ ہیں جن کے اندر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ کیا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، آگے جا کر آیتوں میں اسی بات کی تشریح آتی ہے سورہ یاسین کے اندر۔ وہ ہیں تو ان کو انما تنذرو، سوری میں وہ پچھلی آیت کا پڑھ دیا تھا، مطلب تنذرو وہ تو جانے کی ضرورت ہے، انما تنذرو، اب پہلے تنذرو آیا ہے اور تنذرو کا مقابل خشیہ آیا ہے۔ تو اب جب ہم کسی چیز کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں وہ کس لفظ کے مقابل آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا جو تنذرا کا مطلب ہے نا، اس کے قریب قریب خشیہ کا مطلب ہے کہ جن کو یہ پتہ چل گیا ہے، جن کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، جو یہ احساس رکھتے ہیں، اور وہ احساس اللہ تعالیٰ کا ہے، رحمان کا ہے، اور وہ اس کے وقت آنے سے پہلے اس کا احساس رکھتے ہیں۔ ہاں جب ان کو تو بتائے گا تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور وہ لوگ ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ان کے لیے ان کو مبارکباد دے دے۔ مبارک کس بات کی مبارک ہے؟ ایک تو تم نے اپنے آپ کو گرنے سے، آنے والے وقت سے، خطرات سے محفوظ کر لیا۔ یہ مغفرہ کا وہ میں لغوی معنی کر رہا ہوں، دوسرا بھی میں کرتا ہوں۔ یہ جو موٹر سائیکل چلانے کے لیے وقت اوپر وہ پہنتے ہیں، کیا اس کا نام ہوتا ہے، وہ جو کور کرنے کے لیے یا ورکر جو پہنتے ہیں، اس کو بھی مغفرہ کہتے ہیں، جس سے وہ حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر لگے نہ یا وہ گر جائے تو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اسے بھی مغفرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے برا وقت آنے سے پہلے اس کے آنے کے لیے اپنی حفاظت پہلے کر لی۔ کیسے حفاظت کر لی؟ من اتبع الذکر کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے اس کو سن لیا، اس پر وہ ایمان لائے، انہوں نے آنے والے خطرے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ مبارک ہے ان کی اسی حفاظت پر، مبارک ہے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور آگے ہے جو دوسرا معنی بھی اس کا کر لیں، اس سے پہلے جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں کفر کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت، علم کو نہیں مانا، اس زمانے میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، کفر ہوا، شرک ہوا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بات سن کر اس پر ایمان لے آئے، عمل صالح شروع کر دیے، تو گویا جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا اس کی مغفرت کا انہوں نے سامان کر لیا، ان کو اس سے معافی مل گئی۔ اب جب وہ معافی مل گئی تو مبارک، مبروک، کنگریچولیشن، مبارک ہو اس کو۔ اور ایک تو وہ کوتاہیاں ختم ہو گئی، دھل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔
اور وہ جو دوسرا معنی میں لغوی بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو لغوی معنی میں بیان کر رہا ہوں یہ ذرا وہ عادت ہو گئی ہے تھوڑی سی ویسٹرن لوگوں سے بات کرنے کے، ان کو یہ ذرا بات ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے، وہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے، معاف کیجیے گا مجھے اس سے۔ اور وہ اجر کریم، ان کے لیے اجر کریم ہے، کیا بات ہے۔ اجر کریم کا مطلب ہے باوقار خوشخبریاں، یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے، ایک باوقار خوشخبریاں، لیکن کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاری و ساری رہنے والیاں، یعنی ان کے لیے یہ اب نہیں ہے کہ عنایات ان پر ہوں گی اور ان کو کی اینڈ ہو جائے گا، نہیں، وہ اینڈ لیس ہیں، اجر غیر ممنون اس کی ایک تعبیر ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی، اور یہ اس چیز کا بدلہ ہے، ان کو ریوارڈ ہے اس چیز کا، کس چیز کا، کہ جو انہوں نے من اتبع ذکر کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے۔ اب یہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے وہ میں خواہ مخواہ اس طرف چلا گیا ہوں۔ آگے وہ جو قیامت کا ذکر ہے اب وہ آ گیا، ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ پیچھے ایک خاص لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ خاص لوگ ہیں جو مردہ ہیں، ان کے گلے میں گاڈر ہیں، بقول شاہ صاحب کے، سریے نہیں، گاڈر ہیں، ایگو ہے، ضد ہے، اناد ہے، اور کیا بات ہے، ہم نے اس نبی کو نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ یہ بنی ہاشم سے کیوں ہے؟ دیکھیں گاڈر کس طرح کا ہے، عجیب گاڈر ہے، یہ بنی ہاشم میں سے ہے، یہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہے، بنی مخزوم سے کیوں نہیں ہے، فلاں سے نہیں ہے، ایک طرف یہ گاڈر ہے۔ اور دوسرا اہل کتاب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ بنی اسحاق سے کیوں نہیں ہے، یہ ایک الگ گاڈر ہے، سریا بھی نہیں، گاڈر، جیسے شاہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں ماننا۔ یہ باتیں کر کے انہوں نے اپنے آپ کو گویا مردہ کر لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین آیا ہے، اب اس کے دو معنی اس دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دونوں ہو جائیں یا ایک کرتا ہوں، ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ قیامت کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ قیامت ہوگی، اللہ لائے گا، اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ قیامت لانے پر قادر ہے، وہ حساب کرنے پر قادر ہے، وہ ہر ایک کے اعمال کو جاننے پر قادر ہے، اور پھر عالم بقا میں ان کو، جنتیوں کو جنت کی بقا کی زندگی دینے پر قادر ہے، اور جو دوسرے دوزخی ہوں گے ان کو وہاں رکھنے پر وہ قادر ہے۔ تو قادر علم کے اعتبار سے بھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان تھی، اسی پر وہ جو مخاطبین تھے اول تھے، اور آج بھی میرے ساتھ سینکڑوں بار ہماری لوکل کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل، کوئی کمپیوٹر ابھی ایجاد نہیں ہوا کہ جو کسی کی ایک ایک سانس کا ریکارڈ رکھ سکے، کسی کے ایک ایکشن کا ایجاد رکھ سکے، کوئی کمپیوٹر نہیں، نیور از نو پاسبل۔ ہاؤ کین بی پاسبل کہ اگر قیامت ہو اور ہر بندے کا پتہ ہو، اس کی نیتوں کا بھی پتہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ڈیڈ کے بعد اٹھنا۔ اب وہ بچے ہوتے ہیں نا، بچیاں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نے، وہ کہتے ہیں مجھے 70 ایئرز ایج ہو گئی ہے، میری 70 ایئر ایج ہو گئی ہے، اس 70 ایئر ایج کے اندر میں نے کبھی کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ I never seen believe me, I never seen۔ یعنی وہ اپنے سٹائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے نہیں دیکھا، میری ماں نے بھی نہیں دیکھا، میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا، وہ سورہ جاسیہ میں آتا کہ ہمارے باپ دادا کو فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کسی نے نہیں دیکھا، تو جب وہ تھے، کہتے تھے ان کو لاؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں۔
تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، کوئی نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر تو ایتھیسٹ ہے تو وہ کہے گا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اگنوسٹک ہے تو کہے گا پھر بولتے بھی نہیں ہیں آئی ایم ناٹ شیور، پتہ نہیں، بٹ ناٹ اوور ہول، نو 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 نو۔ اب وہ جو اس وقت کے قرآن کے مخاطب اول تھے، جو عرب کے کفار و مشرکین تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور علم کو وہ بالکل نہیں مانتے تھے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے پاس ریکارڈ کیسے ہوگا، کیسے وہ جانے گا۔ اب وہ جو دنیا کی بات ہے یہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ انا نحن نحیی الموتى، بادشاہی آواز آئی ہے، انا بادشاہی آواز، نحن بادشاہی آواز، نحیی الموتى بادشاہی آواز۔ واہ، تین بادشاہی آوازیں ہیں، شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا بلکہ ایک ہی شہنشاہ ہے اس معنی میں۔ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ تو یہ ہے نا کہ دوسرے بادشاہ ہیں، پر وہ اس معنی میں تو دنیا کے بادشاہ نہیں ہوتے نا۔ خالق کل شیء، اس معنی میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہے، اور خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس معنی میں وہ کوئی تھوڑا ہے شہنشاہ، اس کے وہ تو ایک ہی ہے۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں، بلکہ شہنشاہ ایک ہی شہنشاہ ہے۔ اس لیے وہ ایک روایت کے اندر بھی نا یہ شہنشاہ کے اوپر ایک لفظ آتا ہے، اور وہاں وہ مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ مراد ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو نہ کہا جائے۔ یہ شہنشاہی آوازیں ہیں۔ باقی میں نے چھوڑ دیا ایک، انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ساری شہنشاہی آوازیں ہیں، رویلٹی کی آواز ہے، رویل آواز۔ تم کہتے ہو کہ کسی نے کیا کیا، کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا آج کے زمانے میں، وہ کہتے تھے کیا پتا اتنے لوگ کو، کہیں کوئی دور مرا، کوئی نیڑے مرا، کون جانے گا، کون زندہ کرے گا، کیا ہوگا، کون زندہ کرے گا۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى، ایک بات سنو، ہم زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے۔ ہاں میں ہوں نا، میں زندہ کروں گا، یہ میری طاقت ہے۔ اگر اللہ کے زندہ کرنے کا وہاں کوئی منکر نہیں تھا تو انا نحن نحیی کہہ کر اتنا زور 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 دے کر کیوں کہا گیا میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا، ہم زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے؟ یار تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے دوستوں کو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ کفار و مشرکین مانتے تھے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، وہ خالق و مالک مدبر وہ سارا کچھ مانتے تھے۔ اگر وہ سارا کچھ مانتے تھے تو پھر یہ کیوں آیا ہے انا نحن نحیی الموتى، میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، میں زندہ کروں گا۔ اور آگے ہے اب وہ علم کی بات آنے لگی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، میں نے ریکارڈ بنا رکھا ہے، ایوری تھنگ از بین ریکارڈڈ، تمہاری سانس سے لے کر تمہاری خیالات تک، تمہارے تمام ایکشنز، ایک ایک چیز جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں وہ میں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اگر محاورے میں کہیں کہ اس کا معنی تو یہ میں جانتا ہوں، اور اگر اس کو یہ کہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا تیری ایک ایک گل میں لکھ کے رکھی ہے، تو وہ ہم نے لکھ کے تھوڑی رکھی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیر ہے، کیا شان ہے اس کی۔ وَنَكْتُبُ، میں نے ایک ایک تمہارا لکھ کے رکھا ہے۔ کیا تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تم کیوں اسے قادر نہیں مانتے؟ وہ کیوں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ کرے گا اور کر کے دکھائے گا، اور میں ہوں زندہ کر رہا ہوں، اور میں ہوں جو ریکارڈ جمع کر رہا ہوں۔ وَآثَارَهُمْ، جو تم یہاں کر رہے ہو نا یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور یہ اپنی دوسری جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔
کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جہاں پہنچ کر ان کا حساب ہونا ہے. اور جو یہاں رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، ان کے آثار تو یہاں ہیں، لیکن وہ یہاں ہوں وہاں ہوں، سب کو میں نے لکھ رکھا ہے. ایک تعبیر یہ فرمائی، میں جانتا ہوں، وَنَكْتُبُ وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، لکھ رکھے ہیں جو یہاں کیے ہیں، جو یہاں آثار ہیں وہ بھی، اور جو آگے چلے گئے وہ بھی. کیا مطلب ہے؟ تمہارا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، خواہ وہ گڈ ہو یا وہ بیڈ ہو. کیا یہاں ہے، آثار اس کے یہاں ہے، نتیجہ بھی یہاں بھی ہوتا ہے لیکن قلیل، فل نتیجہ جو ہے وہ وہاں ہوگا، اور میں نے اس ریکارڈ کو رکھا ہوا ہے. یہ ایک تعبیر ہے گئی علم الہی کی. اب دوسری تعبیر سنیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ایک اعمال نامہ ہے، ایک میری کتاب ہے، اور وہ ایک ریکارڈ ہے جہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر میں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیریں ہیں. کسی زمانے میں جبریہ قدریہ نے نا ان پایا سی ان مسئلوں کے اوپر، لیکن یہ علم الہی کی تعبیریں ہیں ساری. یہ باریک تر میں بات کر رہا ہوں. بچے بچی جب بڑے ہوں گے نا، زیادہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جبریہ قبریہ نے کیا یہاں کوئی جبریہ ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ کام کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ سارا جمع کیا ہے اور میں نے اس کو رکھا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات بھی کی ہے. اب میں دوسری بات چھوڑنا چاہتا تھا لیکن میں کر دیتا ہوں، وہ بھی ٹائم کے سبب سے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. واہ، میں نے یاسین کو بھیجا ہے اور یہ میرا رسول ہے. اب اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. واہ 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 واہ، یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. جیسے یہ یہاں مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح میں قیامت کو مردوں کو زندہ کروں گا. یہ یہاں کیسے زندہ کرتا ہے؟ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلناہ نورا. کیا جنہوں نے میرے علم و قدرت کا انکار کیا، میرے حبیب کو پہچانا نہیں اور سمجھ لیا کہ یہ بیکار زندگی ہے، انہوں نے گویا اپنے آپ کو مردہ بنا لیا. اب جب انہوں نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا تو میں نے ان کو آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہ اکیلی آواز رسول کی آواز نہیں ہے، اس کے ساتھ میری آواز ہے، میری صدا ہے، میری ندا ہے. آؤ، اس وقت تم مردے ہو تو میرے حبیب کے پاس آؤ، وہ تمہیں زندہ کر دے، وہ تمہیں زندگی عطا فرما دے. لما یحییکم، وہ زندگی عطا فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد ایک جگہ بیان فرمایا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ انسان جب تک صرف انسان رہتا ہے، حیوانی سطح پر رہتا ہے، اپنے آپ کو کھانا پینا سونا فزیکل لائف کے اوپر کھڑا رکھتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے. لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ انسان کو انسانیت سکھلا دوں. جب تک وہ حیوانی سطح پر ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جب میں اسے انسانیت سکھلا دیتا ہوں، مکارم اخلاق بتا دیتا ہوں، پھر وہ انسانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر انا نحن
شہنشاہی کے معنی، بادشاہ کے معنی، شہنشاہ کے معنی میں زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ لفظ آگے آتا ہے مختلف مقامات پر، اب ان کو میں نہیں لا سکتا کیونکہ وہ ہو گیا ہے ٹائم۔ ایک آیت جو میں ضرور پڑھنا چاہتا تھا، ہاں، جہان فنا ہوگا، ریکارڈ ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اب یہ جب باتیں کی گئیں تو وہ جو لوگ تھے اس وقت، مخاطب اول جو تھے، انہوں نے اس کے اوپر کیا کہنا شروع کیا؟ ہاں، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ ان کے سامنے ایک ہی بات تھی، وہ شاعروں کو سنتے تھے۔ جب وہ شاعروں کو سنتے تھے تو بس شاعری ان کے دماغ کے اوپر سوار تھی۔ اور شاعر کیا کہتے تھے؟ شاعر ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو نہ ہونے والی ہوتی تھی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی بجائے، نبی کہنے کی بجائے، وہ انہوں نے مخالفت میں یہ سمجھا کہ ہم اس کو نا شاعر کہتے ہیں، تو انہوں نے حضور کو شاعر کہا۔ قرآن کریم میں یہ بہت جگہ جگہ آتا ہے، لیکن صافات کی ابتدا میں وہاں پر ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب حضور نے فرمایا نا بس اللہ، وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سامنے بدماشی نہ کرو، تو آگے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، آگے سے وہ کہتے ہیں قالوا ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب وہ شاعرانہ باتیں کس بات کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں بنانے والا وہ ایک، چلانے والا وہ ایک، فنا کرنے والا وہ ایک، اعادہ کرنے والا وہ ایک، وہ تنہا ہے اور وہ تنہا سارا کچھ کرتا ہے۔ جب آپ یہ وحدانیت کی باتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے سورہ صافات کے اندر، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں قیامت ہوگی، پورا یاسین کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ رکھا ہے، وہ زندہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب جن کو وہ شاعرانہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، انا نحن نحیی الموتیٰ، اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، یہ آیت میں تلاوت کرنا چاہتا تھا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ یہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں یہ شاعری نہیں ہے، نحیی الموتیٰ والے، وہ نقد وہ نہیں ہے۔ شاعر حقائق سے بحث نہیں کرتے، وہ لطائف سے، وہ تو جذبات کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ شاعر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں وما علمنا الشعر کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں کروں گا۔ اور یاسین کا آخری یہ ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔